बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम इहदिना सिरातल मुस्तकीम के साथ हाजिर खिदमत। आज के पैनल में हमारी मेहमान शख्सियात हैं जनाब मोहतरम हाफिज़ आकिफ़ सईद साहिब। आप नाज़िम हैं तंज़ीमुल इस्लामी, बहुत मशहूर जमात और अदारा भी है और लाहौर में काम कर रहा है। और इनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी। आप ख़तीब हैं हज़रत दाता गंज बख्श अली अल-हजवेरी अलैहि रहमा के मज़ार पुरनवार के साथ मौजूद जामिया मस्जिद के। नाज़रीन किराम, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं जिनमें इल्हामी भी हैं और गैर इल्हामी भी। हर मज़हब में सज़ा और जज़ा का एक तसव्वुर मौजूद है। जब हम तमाम मज़ाहिब के सज़ा और जज़ा के तसव्वुर को देखते हैं तो इस्लाम का निज़ाम सज़ा एक अजब ही रंग लिए हुए है। इस्लाम कुरान करीम में बड़ी वजाहत के साथ उन बड़ी सज़ाओं का तज़किरा करता है जिन्हें उर्फ़ आम में हम हदूदुल्लाह के साथ ताबीर करते हैं, यानी ये अल्लाह की हदें हैं, इन्हें हमने पार नहीं करना है। और इन हदूदुल्लाह की सज़ा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ख़ुद मुकर्रर फरमा दी है, जिनमें हद ज़िना है, हद सरका है, हद ख़मर है, हद क़ज़फ़ है और इस तरह दीगर हदूद हैं। आज हम इन हदूद में से सिरका यानी चोरी के बारे में इस्लाम क्या तसव्वुर पेश करता है, चोरी किसे कहते हैं, चोरी की सज़ा क्या है और किस तरीक़ से आजकल के ज़माने के मुताबिक चोरी की नई अक़साम के बारे में क्या हुक्म लगाया जाएगा और किस तरीके से इन नई अक़साम के मुताबिक चोरी करने वालों को सज़ा दी जाएगी। जनाब हाफिज़ आकिफ़ सईद साहब, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कलाम मजीद में बड़ी वजाहत के साथ इरशाद फरमा दिया कि चोर और चोरी करने वाली ख़ातून जब वो चोरी करें तो उन दोनों के हाथ काट दिए जाएँ। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो आपने जैसे कि इरशाद फरमाया है, सूरह माइदा में सराहतन मज़कूर है जी, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। ये कुरान मजीद में है जी कि चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे। ठीक। अब जब ये अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा फ़ैसला है तो इसमें तो कोई राय हो नहीं सकती, दो बातें हो नहीं सकती। बिल्कुल बचा। बाकी जैसे कि आपने भी फरमाया कि इस्लाम में सज़ाओं का अपना एक तसव्वुर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस्लामी सज़ाओं के अंदर अगरचे एक इबरत का पहलू भी है और उसको बहुत नुमायाँ भी किया गया कि ये काम जो है सबके सामने होना चाहिए ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़ें। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू ये है कि सज़ा उस वक्त तक न दी जाए जब तक आखिरी दर्जे में जुर्म साबित न हो जाए। इस्लाम का एक बहुत अहम उसूल है कि 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन किसी एक भी बेगुनाह को सज़ा न दी जाए। बिल्कुल बचा। इदराउल हुदूद, हद को नाफिज करना ये जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक कि पाया सबूत अपने आखिरी दर्जे को न मुकम्मल हो जाए उस वक्त तक हद नाफिज नहीं की जाती। ठीक है। चुनांचे बेशुमार ऐसे मुजरिम के जिन पर उस दर्जे में साबित नहीं होगा उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब यकीनी तौर पर मालूम हो गया और कोई शक नहीं रहा कि इस शख्स ने चोरी की है, अब उस पर हद नाफिज की जाएगी। और सज़ाओं के हवाले से ये भी है कि लोगों के सामने हो ताकि इबरत हो। चुनांचे उसके फिर नताइज भी जो निकलते हैं जी, वो तजर्बे से भी साबित है कि मुआशरे में खैर फैलता है और जराइम का खात्मा होता है। जी नाज़रीन किराम, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हो सकते हैं और अगर आप फ़ोन करना चाहें तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर लीजिए 04236312169। मैं दोबारा फ़ोन नंबर दोहरा रहा हूँ 04236312169। क़िबला मुफ्ती साहिब, चोरी आम मफ़हूम के मुताबिक लोग ये समझते हैं कि दूसरे के माल को ले लिया जाए, जबकि शरीयत इस्लामिया में चोरी की एक बाकायदा तारीफ़ की गई है और इसकी एक डेफिनेशन है। मैं अगर आप नाज़रीन कराम को उसके हवाले से ज़रा वजाहत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो जो इस्लामी हुदूद और सज़ाओं के बारे में कुछ थोड़ी सी
وضاحت کے ساتھ پروفیسر صاحب نے بھی جناب نے فرمائی، اس میں ایک چیز کو سامنے لانا از حد ضروری ہے کہ اسلام کے جو نظام جرم و سزا ہے اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ اسلام کسی برائی کو اس کی ابتدائی سٹیج پر ہی روکنے کی صحیح کرتا ہے. ٹھیک، یہ ایک بڑی بنیادی چیز جی ہے بالکل بالکل کہ یعنی ایک بڑی برائی، ایک بڑا جرم، بجائے اس کے کہ اس کا ارتکاب ہو وہ اپنی آخری حد کو پہنچے، اسلام کی روح یہ ہے کہ وہ اس کے تمام جو جانے والے رستے ہیں، جو سد اسباب ہے، جی وہ اس کا پورا اہتمام کرتا ہے. اور سد اسباب تو اصول فقہ میں سے ایک فقہ میں سے ایک اس کا ایک اصول بھی ہے. بالکل یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا جی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. بالکل صحیح. یہ یعنی وہ بدکاری تو ایک خاص عمل ہے، لیکن وہ چیزیں جو اس کی طرف لے جانے والی ہیں، چوری ہے یا باقی جتنی حدود ہیں، تو یہ بھی پیش نظر رہے کہ اسلام کی جو ایک عظمت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈھیلا نہیں چھوڑتا کہ اچھا جب یہ کر لے گا تو پھر پکڑیں گے، نہیں، بلکہ وہ ان تمام رستوں کو بھی بند کرتا ہے. اور دوسری چیز کہ وہ جو آپ نے فرمائی کہ اس کو اپنی انتہا تک پہنچا کے اس کو تاکہ عبرت کا سامان. اب جو آپ نے سوال فرمایا، ایک ذرا وقفہ تھوڑا سا ہم کریں گے کیونکہ ایک لائیو. This time check is brought to you by سپریم چائے صحت مند ہے. بروک بانڈ سپریم، تندرست رہیں مست رہیں. میں شیخ سعید بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شیخ صاحب. سر آپ چوری کے متعلق بات کر رہے ہیں. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی کتابیں جو ہے وہ اپنے نام سے منسوب کر کے چھاپ دیتے ہیں، مقالات چوری کرتے ہیں. جی. کوئی شرعی نقطہ نگاہ سے بتائیں کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے، اور اگر جائز نہیں ہے تو کہیں فقہ کی کسی کتاب میں اس کے متعلق کوئی سزا یا کوئی اسلامی تاریخ میں ایسا کسی واقعہ ہوا ہو، اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. یہ آپ نے فرمایا تھا چوری کی تعریف. جی. تو فقہا نے جو چوری کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ عاقل بالغ کا مال محترم کو، مال محفوظ کو لے لینا، جی، اور جس کی حفاظت پہ وہ قادر ہو اور اس کو چرا لینا، جی، اور اس کو لے لینا جب کی حفاظت. اب جب اس تعریف پہ ہم دیکھیں گے تو جو حدود و قیود ہیں تعریف کے اندر، اس میں ظاہر ہے جو عاقل نہیں ہے، جو نابالغ ہے، جی، جو مال محفوظ نہیں ہے، اور اسی علاوہ جو مال محترم نہیں ہے، جو ان وہ چیزیں ظاہر ہے اس میں نہیں آئیں گی. فقہا نے اس کی حد مقرر کی ہے کہ وہ احناف کے نزدیک 10 درہم سے اگر کم ہے اس تو کی مقدار ہے، اس کی مقدار بھی متعین ہے کہ وہ مال جو ہے وہ 10 درہم سے کم ہو. اب اگر جو اس تعریف پر پورا نہیں اترتا تو حد تو نہیں ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا. اسلام کا جو دوسرا نظام تعزیر ہے، ہم اس کے وہاں پہ مطابق اس کا نفاذ ہو جائے، اس کا نفاذ جو ہے نظام تعزیر. ناظرین کرام، حد وہ سزا جو کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ بیان کر دی. اگر ایک سزا حد کے مطابق نہیں دے سکتے تو وہاں پہ اسلام ایک اور طریقہ بتاتا ہے تعزیر کا. تعزیر کے ذریعے سزا دی جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام فرید بات کر رہا ہوں سر لاہور سے. جی فرید صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ پوچھنا تھا، میں نے عمرے کے لیے جانا ہے تو عمرے کا صحیح طریقہ پوچھنا تھا، اور صفا مروہ کے بارے میں پوچھنا تھا. صفا سے لے کے مروہ تک کتنے چکر لگایا جائے تو پھر 7 چکر مکمل ہوتے ہیں؟ جی بہت اچھا، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. اب ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عبد الرحمن سہگل صاحب. کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب، ابھی یہ سوال آیا کہ بعض لوگ دوسرے لوگوں کی کتابوں سے سرقہ بھی کر لیتے ہیں، اپنے نام سے چوری بھی کر لیتے ہیں. مقالات میں ایسا عام طور پہ ہو رہا ہے. ویسے بھی آج کل چونکہ انٹلیکچوئلزم کا زور ہے اس کے حوالے، لیکن ایک وہ کالر دوبارہ لائن پہ آ گئے ہیں. جی عبد الرحمن صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک خطیب جو کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، جی صرف جمعے والے دن 2 فرض پڑھتا ہے ہمارے ساتھ، اس
اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا. جی جی. آیا ایسے خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھنا یا ایسے خطیب کو ممبر رسول پر بٹھانا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ٹیلی ویژن کو دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جواب ہم دے دیتے ہیں. جی مفتی صاحب. یہ جو آپ نے مقالہ جات کے بارے میں یہ فرمایا ہے، جو پلاجرزم جو ہے جی بالکل ہے، اس میں باقاعدہ اس پہ قانون سازی اور اس کے یونیورسٹیز میں اس کا سارا ہے، تو اس کے اوپر جو شرعی جو سرقہ ہے حد والا، ظاہر ہے اس کی تو تعریف صادق نہیں آتی ٹھیک ہے کہ ہم اس کو زمرے میں لے جائیں، لیکن بہرحال یہ علمی خیانت ضرور ہے، بددیانتی ہے. اور اس کے اوپر جب کہ یہ باقی چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ یہ واقعی اس کا لکھا ہوا تھا یا کسی اور آدمی کا اپنی محنت ہے، اس کی ریسرچ ہے، اور دوسرے آدمی کے بارے میں بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی طریقے سے اس میں خیانت کی ہے، اور اس میں آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اگر تو وہ اس حد تک ہے کہ اقتباسات ہیں اور وہ تو ایک حد تک ہے، لیکن پورے کا پورا اگر کسی کا لے کے نام سے چھاپا ہے تو بطور تعزیر اس پہ جو بھی ایک یعنی اگر حکومت اس کے اوپر کوئی قانون سازی کر لے تو وہ کر سکتی ہے، اور تعزیراً وہ سزا اسے دی جا سکتی ہے. کر سکتی نہیں بلکہ آج کے دور میں تو کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. بلکہ یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی کتاب مرتب کرتا ہے اور شائع کرتا ہے، اگر وہ اس کو رجسٹر کروا دے تو کوئی بھی فرد اس کی کتاب سے کوئی بھی اقتباس اس کی اجازت کے بغیر لے ہی نہیں سکتا. اب معاملہ یہاں تک آگے پہنچ چکا ہے. کاپی رائٹس کا جو مطلب قانون ہے وہ موجود ہے مطلب شرائط کے ساتھ، تو وہ لے سکتے. حافظ صاحب ہمارے پاس سوال آیا غلام فرید صاحب کا کہ عمرے کے لیے جانا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر، اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ کیونکہ صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اور جب عمرہ کیا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کے بعد پھر صفا مروہ پہ ہم آ جاتے ہیں. جی ایک سوال اگرچہ آج کے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن میں اس کے بارے میں گزارش کروں گا. آغاز جو ہے سعی کا، سعی بین الصفا والمروہ، صفا سے ہوتا ہے شروع، بالکل ٹھیک، اور مروہ تک پہنچتے ہیں تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا. پھر واپس جب صفا تک آتے ہیں تو 2، پھر 3، یعنی مروہ سے صفا تک دوسرا ہو جاتا ٹھیک ہے. اس طریقے سے کرتے ہوئے 7ویں پر آپ مروہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح سے 7 پورے ہو جاتے ہیں، یعنی مروہ پہ پہنچ کر ہمارے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. اور چکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ جا کر پھر واپس آنا، ٹھیک ہے، ایک سائڈ یک طرفہ جو ہے وہی ایک کاؤنٹ ہوتا ہے مکمل. بالکل ٹھیک. ایک طرف مکمل کیا تو 1 ہو گیا، پھر واپس آ کے پھر صفا پہ پہنچے تو 2 ہو گئے. جی اس طریقے سے یہ 7 پورے کرنے. بالکل ٹھیک ہے. عبد الرحمن سیگل صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ خطیب وہ صرف جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے، جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے، اور باقی ایام میں وہ نمازیں خود بھی نہیں پڑھتا اور نہ کہیں وہ پڑھاتا ہے. گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں تھا جو سب سے اہم ترین عبادت ہے، وہ خود تو سر انجام دیتا ہی نہیں ہے. اب کیا ایسے فرد کو خطیب کے طور پہ مقرر کرنا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اور کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے باقی تمام کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ کہ بلا مفتی صاحب آپ بتائیے کہ کیا اس کی صورتحال؟ جہاں تک امامت کی شرائط ہیں، اگر وہ پڑھاتا ہے تو پیچھے پڑھنے والوں کی نماز تو ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نماز ہوئی نہیں، یہ ایک الگ جواب ہے. لیکن جو اس کی عملی کیفیت بیان کی گئی ہے، تو ایک عام مسلمان اگر تارک صلاۃ ہے، نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اس کے لیے وعید کیا ہے قرآن و سنت میں، تو چہ جائے کہ ایک امام ہے، اور امام بھی نہیں، وہ خطیب ہے جس کا کام مسلمانوں کی رہنمائی ہے، وہ باقی قوم کے لیے، اپنے نمازیوں کے لیے، محلے والوں کے لیے آئیڈیل ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر دین کی طرف آئیں گے، حدود اللہ کو قائم کریں گے اور اللہ کی عبادت کا شغف حاصل ہوگا. اگر وہ اس حد تک غفلت کا شکار ہے تو قطعی طور پر اس کو خطیب نہیں ہونا چاہیے، اس کو فوراً ہٹانا چاہیے، اور اسے بھی اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اسے اللہ رب العزت کا خوف دل میں لانا چاہیے کہ وہ کس منصب پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی کس طریقے سے خلاف ورزی کر رہا ہے. جو قرآن نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. پھر سوال یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ قوم کو، نمازیوں کو جمعہ کے خطاب میں کیا کہتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ وہ کہتے ہوں گے اس کا اثر کہاں تک سننے والوں کے دلوں پر، ان کے عمل پر، ان کے اخلاقیات پر مرتب. جی حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل بات واضح ہے، بلکہ اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت کا حوالہ میرے ذہن میں آیا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. جی بالکل ٹھیک. ایک خطیب سے تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائے گا، ان پر انہیں اس بات پر پرسویٹ کرے گا، انہیں آمادہ کرے گا کہ وہ احکام الہی پر، دین پر عمل پیرا ہو جائیں،
اور نماز تو ان میں بہت اہم ہے، وہ ان کو نماز کی اور نیکی کی تلقین کرے گا، اور خود اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے۔ لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا پیچھے والوں کی نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن ایسے شخص کو خطیب بنانا مناسب ہرگز نہیں ہے۔ یعنی الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ جو تمہارے دل میں اور تمہارے سینے میں کھٹ کے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں تو ما حاک فی صدرک نہیں، یہاں تو لوگوں کے عیون پر آنکھوں کے سامنے ہے، جی بالکل لوگ اس کے اس ایپ پہ مطلع ہیں، لوگوں کو علم ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا تعزیر، حد کا تو معنی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت نے جو کسی جرم کی سزا مقرر کر دی ہے وہ حد، اور تعزیر جو ہے اس کا معنی کیا ہے اور تعزیر سے کیا مراد لیا جاتا ہے، تعزیر کیسے دی جاتی ہے اس کے حوالے سے؟ عوام الناس کے لیے عمومی طور پر اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں حد کے طور پر سزا قرآن مجید میں موجود نہیں ہے لیکن وہ جرم میں ہے، اس کا اثر معاشرے پر، عمومی زندگی پر، انفرادی اجتماعی زندگی پر، مسلمانوں کے عمومی نظام حیات پر، ملک پر، سسٹم پر اگر اس کے اثرات غلط مرتب ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو قاضی وقت ہے، جو جج ہے، یا جو مفتیان کرام کا جو پینل ہے، وہ کسی بھی اس جرم کے لیے کوئی بھی جو سزا مقرر فرما دیں، وہ مالی ہو یا جسمانی ہو، دونوں صورتوں میں وہ تعزیر کہلائے گی۔ البتہ یہ فقہاء نے الگ بحث کی ہے کہ جس چیز کے بارے میں تعزیر مقرر کی جا رہی ہے وہ حد سے زائد دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، لیکن اس میں صحیح یہ ہے کہ وہ تعزیر حد سے کم ہو، یعنی کم ہی رہے۔ جو منیمم حد ہے وہ 40 کوڑے ہیں، جی، تو جو تعزیر ہوگی کسی بھی چیز کی وہ 40 سے کم یعنی 39 تک ہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مالی سزا دی جائے، تعزیر بالمال کے حوالے سے علماء میں ایک اختلاف ہے کہ تعزیر بالمال ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ احناف میں بہت کم ہیں جو کہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جبکہ دیگر خاص طور پہ حنابلہ کے اندر تعزیر بالمال کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور جدید جو ہمارے معاشی مسائل ہیں وہاں پہ تعزیر بالمال لی جاتی ہے، کی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم ابھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے کے لیے ہم جا رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے چوری اور اس کی نئی اقسام۔ ہمارا فون نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے 04236312169۔ میں دوبارہ نمبر دہرا رہا ہوں 04236312169۔ آپ ہمیں فون کر لیجئے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، عنوان کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں، مفتیان کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے مسائل کے جوابات دینے کے لیے۔ مفتی صاحب اور حافظ عاکف صاحب، چوری کی اقسام، چوری کی تعریف ہمارے سامنے بیان ہو گئی، چوری کی نئی اقسام کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ آج کل کے زمانے میں چوری کس کس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں یا ہو رہی ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ چوری کا لفظ اس کا اطلاق اور بھی بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے، اگرچہ شرعاً جو چوری جس کی سزا حد ہے قطع ید، اس کی ڈیفینیشن تو بالکل وہی ہے جو حضرت مفتی صاحب بیان فرما چکے، بالکل ٹھیک، لیکن مجازاً اس کا اطلاق جیسے خود ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق صلاتہ، سب سے برا سرقہ، سب سے بری چوری وہ ہے کہ کوئی شخص اپنی نماز میں ڈنڈی مارے چوری کرے۔ نماز کا چور جو ہے یہ سب سے بڑا چور ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب پوچھا گیا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، ایک شخص اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے، اس پہ چوری کی کیفیت کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا يتم رکوعها ولا سجودها، وہ نہ اپنے رکوع کو مکمل کر رہا ہے نہ اپنے سجدے کو مکمل کر رہا ہے، یعنی جس طرح سے اس کو اس رکن کو، رکوع کو اور سجدے کو بڑے اطمینان سے سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اس کی بجائے وہ بہت کم وقت دے کر اور ایک دم اٹھتا ہے اور ایک دم جاتا ہے اس پہ، جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ جیسے مرغ ٹھونگے مار رہا ہو۔ بالکل ٹھیک، آپ نے اسے فرمایا کہ نماز کا چور ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی عبادات میں سے نماز کو
تعدیل ارکان نہ کرتے ہوئے ادا کرنا یہ چوری نماز میں ہے. اس کو اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کی چوری قرار دیا کہ یہ شخص نماز کا چور ہے. اسی طرح معنن چوری دھوکہ دہی بھی ہے. من غش فلیس منا. بالکل ٹھیک. کہ ایک شخص جو ہے وہ دکھاتا کچھ ہے اور دیتا کچھ ہے. اپنے ردی مال کو ایک شخص چھپا رہا تھا. جیسے آج کل ہمارے ہاں تو عام رواج ہے, چھابڑی فروش بھی بیچارہ محنت تو بہت کرتا ہے, لیکن جس انداز سے وہ اپنا مال بیچتا ہے کہ آدھا مال اوپر رکھے گا اور گھٹیا مال چھپا کے رکھے گا اور دیتے ہوئے کوشش کرے گا کہ نیچے سے دے. اس سارے عمل کو بھی بہت ہی ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اور من غش فلیس منا, کہ جو شخص اس طرح سے دھوکے بازی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس طریقے سے اس کی بڑی وسعت ہے. ایک شخص کو اگر ذمہ دار بنایا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا, چاہے وہ سرکاری اہلکار ہے, وہ بھی خائن ہے, وہ بھی خیانت کر رہا ہے. حافظ صاحب ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی برکت علی صاحب, آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ برکت صاحب آپ پوچھیے, آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ لائن ڈراپ ہو گئی. جی حافظ صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار ہے, ذمہ دار ہے, اور جو بھی ذمہ داری کا منصب ہوتا ہے وہ ایک طرح کی امانت ہوتی ہے. اگر وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے مجرم ہے اور چور ہے اپنے اس ذمہ داری کے حوالے سے, اس کو پورا نہیں کر رہا. ان تمام چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس میں کہ خیانت کا پہلو ہے اور بددیانتی کا پہلو ہے, ان سب کو روکا ہے کہ یہ بھی ایک اعتبار سے چوری کی مختلف قسمیں ہیں اور اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہیں. اور اس کا جو اصل ایفیکٹ معاشرے پر ہوتا ہے کہ لوگوں کے حق غصب ہوتے ہیں, ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ بے انصافی کی جاتی ہے, اپنے جو ہے سرکاری حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں بھی ایک درجہ بدرجہ جو ہیں وہ چوری کے ضمن میں آ جاتی ہیں, استعارتاً اور معنن. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہ بجلی چوری کر لی جاتی ہے, لائن جا رہی ہے کنڈا لگا کے چوری کر لی, یا میٹر میں ٹیمپرنگ کر لی, ایسے ہی گیس کے میٹر کے اندر ٹیمپرنگ کر لی, یا جہاں پہ اس کا میٹر لگا ہوا ہے اس سے ذرا پیچھے سے نیا کنیکشن بغیر میٹر کے لے لیا. تو اس کے حوالے سے, کیونکہ گیس یا بجلی تو ایسی چیز ہے جو کہ نہ تو جمع کی جا سکتی ہے اور نہ اس کو ایک جگہ پہ سٹور کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اس کی حفاظت کرتا ہے, اگر کوئی ایسے کر لے تو کیا یہ چوری کے زمرے میں بات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ اس طرح کے جتنے وسائل ہیں, ٹھیک, جو توانائی کے وسائل ہیں, خواہ وہ بجلی کی صورت میں ہیں, خواہ وہ گیس کی صورت میں ہیں, بلکہ نہری دریائی پانی کی صورت میں ہیں, جی, یہ اس طرح کے, اسی طرح پہاڑوں میں جو معدنیات ہیں, جی, یا قدرتی جو مطلب ہے کہ وسائل اور ذرائع اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں, یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر قوم کی امانت ہوتی ہیں. ان کے اوپر کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہوتی, قوم کی ملکیت ہوتے ہیں, یعنی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں, اور جو حکمران ہیں, جو ان کے نگران ہیں, وہ اسے امانت داری کے ساتھ ایک مناسب طریقے سے حق کے مطابق انہیں اپنی قوم تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. گویا کہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں وہ قوم کی اپنی ہیں, ٹھیک ہے, قوم کے لیے ہیں, لیکن کسی کو بھی براہ راست اس پر ملکیت کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسے استعمال کا حق ضرور ہے, لیکن اس کے استعمال کا جو طریقہ حکومت وقت یا جو بھی نظام وضع کر دے گا, اس ملک کے شہری کو اسے اڈاپٹ کرنا اور اسے لینا اور اس کے مطابق گزارنا ضروری ہے. مثال کے طور پر بجلی, اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. ہم ایک کالر کو شامل کر لیں اپنی اس گفتگو میں. جی اسر علی صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ جناب بات یہ ہے, اقبال سے بات کر رہا ہوں. جی جی, میں کسی سے بھی نیکی کرتا ہوں نا, مجھے بدی ملتی ہے اس کے بعد, یہ کیا بات ہے؟ آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, اور لوگوں سے آپ کو رسپانس میں بہن بھرا اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں, تو میرے دوست ہوئے تھے وہ مجھے بدی لگتی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے. جی, وہ ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ اب ایک آدمی اگر بجلی کی سہولت سے اپنے گھر میں, اپنے دفتر میں, کارخانے میں کہیں بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اس کے لیے باقاعدہ اپلیکیشن دے گا, وہ اس کو میٹر لگے گا, باقاعدہ سروے ہوگا, اور اس کا جو وہ سارا ایک سسٹم ہے جو پوری قوم کے سامنے ہے. جی ٹھیک. اب
جو آدمی بھی اس سسٹم کو درمیان میں سے کہیں بھی مطلب خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مجرم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر حد کی تعریف نہیں آئے گی لیکن بطور تعزیر اس کی نوعیت کے مطابق. اب ظاہر ہے جس طرح کی چوری وہ کرے گا. اب ایک آدمی اگر چوری کی گیس کے ساتھ کارخانہ چلا رہا ہے اور ایک آدمی چوری کی گیس کے ساتھ اپنے گھر کا جنریٹر چلا رہا ہے, ظاہر ہے اس کے استعمال میں اور اس حساب سے بہت بڑا فرق ہے. تو وہ قاضی وقت جو ہے, حکومت وقت جو ہے, اس کے لیے کوئی بھی لائے عمل وضع کر سکتے ہیں. لیکن اس قسم کی ساری چیزوں میں جو بنیادی چیز ہے وہ اصل میں اچھا یہاں پہ نا ایک اور بات ایسی بھی ہے کہ لوگ خود سے اپنے طور پہ ایک سوال پیدا کر کے خود ہی جواب بھی تلاش کر لیتے ہیں کہ چونکہ حکومت ہمیں 24 گھنٹے بجلی نہیں دے رہی ہے, 24 گھنٹے ہمیں گیس نہیں آ رہی ہے, تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی گیس کو پورا کرنے کے لیے یا بجلی کو پورا کرنے کے لیے ہم حکومت کو دھوکہ دیں یا حکومت کے ساتھ ظلم کریں. تو کیا ظلم کا بدلہ ظلم سے ہم دے سکتے ہیں؟ نہیں. اس میں اچھا پھر یہاں پہ ایک اور سوال بھی آ جاتا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے اوسطاً بل بھیج دیا جائے یا حکومت ایسے میٹر وہ ادارے جو کہ بجلی کو چلا رہے ہیں اور بجلی کے تقسیم کار کے اوپر اور ڈسٹریبیوشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اگر وہ میٹر تیز والا لگا دیں کسی کے ہاں جا کے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے یہ فرمایا ہے نا کہ ہر آدمی خود سے یہ سوچنے لگ جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے لگ جائے, تو یہ تو ایک پورے سسٹم کو, ملک کو اور نظام کو خراب کرنے والی بات ہے. اور اس کا دائرہ صرف پھر انہی چیزوں تک محدود نہیں رہے گا. ہر آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا, ہر آدمی اپنے ذاتی معاملات کو لے گا, تو وہی خانہ جنگی اور وہی اس کی طرف یہ چیزیں لے کر جانے والی ہیں. لیکن خرابی دونوں طرف سے ہے, یعنی یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں سسٹم اور حکمران طبقہ کی نااہلی یا ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ عوام اس کے کرنے پہ مجبور ہے, یا ملازمین کا, یا دوسری طرف جو سسٹم ہے اس کی خرابی ہے, اس کی وجہ سے کچھ کرنے پہ مجبور ہے. اور تیسری چیز کہ قوم کی تربیت نہیں ہے, قوم کو ان چیزوں کے بارے میں اویئرنس نہیں ہے, ان کے اندر تقوی, پرہیزگاری, صبر نہیں ہے, ہوس ہے. اس کے بدلے میں ایک آدمی اگر اپنی ضروریات کا دائرہ خود ہی اتنا وسیع کر لے تو اس کو ظاہر ہے اس کے مطابق وہ اس کو چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. حافظ صاحب یہاں پہ آپ ذرا کوئی اس حوالے سے رہنمائی کیجئے کہ جو لائن لاسز ہیں, یعنی بجلی جو لوگ استعمال کر لیتے ہیں بغیر بل دیے ہوئے اور بغیر میٹر میں آئے وہ استعمال ہو جاتی ہے, اور وہ لائن لاسز پھر تمام پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں, تو کیا ان کمپنیوں کا اس قسم کا کام کرنا یہ جائز ہوگا یا یہ ناحق مال کمانے کے اس میں آ جائے گا؟ نہیں, ظاہر بات ہے کہ یہ چیز بے انصافی میں آتی ہے, بے انصافی, صریحاً بے انصافی ہے. ابھی حضرت مفتی صاحب جو کچھ فرما رہے تھے بالکل صحیح ہے, تربیت کی بڑی ضرورت ہے جی, لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. جیسے معاشرے کے اندر سسٹم اچھا ہو تو ہمارا اس وقت کا موجودہ سسٹم جو ہے, چونکہ یہ وہ نہیں ہے جو خلافت راشدہ والا نظام تھا, بالکل یہاں شریعت کی بالادستی نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا نظام قائم نہیں ہے, تو اس سسٹم کے اندر ظلم ہے, استحصال ہے, جبر ہے, بے انصافی. چنانچہ اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. ٹھیک. اور اسی سسٹم کی ساری جو ہے خرابی کی وجہ سے اب یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جی کہ جو اتنے لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں مسلسل, ہیو ناٹس ہیں, دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اور وہ چیزیں جو سرمایہ داری کو اور طبقاتی تقسیم کو جنم دیتی ہیں, سود وغیرہ, اس کی یہاں پر حوصلہ افزائی ہے. تو ہمارے ہاں کا تو مسئلہ ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نظام دیا تھا اور وہ نظام ہم نے قائم نہیں کیا. حافظ صاحب, یہ جو عوام پھر جن کے پاس بجلی نہیں مل پاتی یا گیس نہیں مل پاتی اور وہ فاقے کرنے پہ مجبور ہو کے پھر سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور تباہی اور بربادی کرتے ہیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اب یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کے اوپر ہم وقفے کے بعد, بریک کے بعد دوبارہ آ کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین کرام, ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی رمضان سیالوی صاحب اور حافظ عاقف سعید صاحب. مفتی صاحب, ابھی سوال ہوا, اصغر علی صاحب نے سوال کیا کہ میں نیکی کرتا ہوں لوگوں سے لیکن مجھے بدلے میں بدی ملتی ہے, تو کیا میں نیکی کرنا چھوڑ دوں؟ اور کیونکہ مجھے جب بھی نیکی کرتا ہوں تو اس کے بدلے میں برائی ملتی ہے, لوگ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں, تو کیا کوئی آدمی
اس خیال سے کہ میں نیکی اب نہیں کروں گا کیونکہ مجھے بدی ملنی ہے، تو نیکی کرنے سے اپنے آپ کو روک لے؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی کا جو ایک روح اور اصل ہے وہ تو یہ ہے کہ خالصاً لوجہ اللہ الکریم، ٹھیک ہے، یعنی ایک مومن جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھلائی اس نیت سے کرتا ہی نہیں کہ میں اس سے اس کا کچھ بدلہ لوں گا، خواہ وہ اچھائی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے ساتھ بھلائی اس لیے کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات اور اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے یہ واپسی کی امید اور یہ توقع رکھنی نہیں چاہیے، وہ ان کے ساتھ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کریں، یعنی جو کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کی فطرت میں اللہ نے مہربانی کر دی ہے اور نیکی رکھ دی ہے اور ان کو برائی مل رہی ہے تو یہ اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کی برائی کی وجہ سے یہ اپنی اچھائی پہ قائم رہیں، صبر کریں اور انشاءاللہ العزیز اس نیت کے ساتھ کہ میرا کام تو بھلا ہی کرنا ہے۔ یعنی انہیں دو طرح سے اجر ملے گا، ایک نیکی کرنے کا اجر ملے گا اور بدی کے بدلے میں ثواب صبر کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی انہیں ملے گا۔ حافظ صاحب تھوڑا سا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ لوگ کرائے پہ جگہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو معاہدہ کیا 1 سال کا، پھر اس معاہدے کی پرواہ نہیں کی، سال کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، کرایہ نہیں دے رہے ہیں، سینہ زوری دکھاتے ہیں آگے سے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ جو ایشو آپ نے ابھی سامنے رکھا ہے اس میں بنیادی طور پر بدعہدی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایک شخص کرائے پر آتا ہے وہ ایک عہد کے ساتھ آتا ہے، چاہے وہ ان رائٹنگ ہو، ان ریٹن ہو یا ریٹن ہو، بالکل ٹھیک کہ میں مہینہ ایک رہوں گا تو اس کا اتنا میں نے پے کرنا ہے، اور سال بہ سال اگر اس کا طے بھی ہو جاتا ہے کہ پھر بڑھے گا جو بھی۔ اب اس کے اندر اگر وہ اپنے حصے کا عہد پورا نہیں کرا تو یہ بدعہدی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں، اگرچہ اس پر کوئی حد اور تعزیر اس طرح سے تو نہیں، لیکن گناہ تو ہے نا۔ جیسے قرآن میں اللہ کا حکم ہے ان العہد کان ان مسئولا، العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں چاہے انسان ایک دوسرے سے کوئی عہد معاہدہ کر لیں، جب قول دے دیا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کیا تو یہ بھی جرم ہے اور اللہ تعالیٰ اس جرم پر بھی پکڑا جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے اصغر علی صاحب۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی نے چوری کیا ہو، جی، وہ ابھی جس آدمی سے چوری کیا وہ ابھی اس کو مل نہیں رہا ہے، تو اس کا کیا صورتحال ہے کہ وہ کیا کرے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب سوال ہوا کہ چوری کر لی ہے اور چور کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں نے چوری کی اور میں واپس مال کرنا چاہتا ہوں، اب جس کی چوری کی وہ نہیں مل رہا، اب وہ کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے، استغفار کرے کہ اس نے یہ جرم کیا۔ دوسرے نمبر پر اس کی نوعیت اور اس کی مالیت پہ ڈیپینڈ کرے گا، اس کی مناسب تشہیر کرے آج کے دور میں، اور کوشش کرے کسی ذریعے سے اس تک پہنچنے کی، یا اس کا وہ میسج وہاں تک پہنچ جائے، اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو بہر صورت اسے خود استعمال کرنے کی اپنے لیے لانے کی اجازت نہیں۔ وہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو براہ راست دی جا سکتی ہے تو کسی اور کو دے دے اور اس کے ثواب کی نیت کر لے، اس کے اجر کی نیت کر لے کہ اس کا اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے۔ اور اگر ایسی چیز ہے کہ جو یہ خود خرچ کر کے کچھ ایسا کر سکتا ہے تو اس کے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ کہ میں اسے پہنچا تو نہیں سکتا لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ کریم اس کو عطا فرماتا ہے۔ جی اعجاز صاحب آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں جی اذان کے بعد کی دعا کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ اس وہاں تک بَأَتَّا تک لکھی ہوئی ہے، تو آگے جو ہے کہ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَاد اور وَرَزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ، کیا یہ بھی اس میں پڑھنا چاہیے یا صرف بَأَتَّا تک ہی اس کو پڑھنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے، ذرا اس کا جواب دے دیں پلیز۔ جی شکریہ۔ جی حافظ صاحب سوال یہ ہوا کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعا خلف الاذان، اس میں انک لا تخلف المیعاد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ تو حدیث میں جس حدیث کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس میں تو یہیں تک ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں نے دیکھا ہے عام طور پر دعا کی کتابوں میں اگلے الفاظ بھی، تو شاید کسی اور حدیث میں وہ بھی منقول ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَاد، ٹھیک ہے، تو یہ آ رہے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی سند تو ہوگی، جی لیکن جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں الفاظ وہیں تک ہیں۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے عرفان صاحب؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عرفان بات کر رہے ہیں۔ جی عرفان صاحب آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی حضرت صاحب میرے نا والد صاحب کو فالج ہو گیا کافی دن سے، جی جی، تو وہ آپ
ٹی وی کا والیوم ذرا آہستہ کر لیجئے. جی والد صاحب کو نا فالح ہی ہو گیا تو آپ دعا فرما دیں. ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کے بیماری کو اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی جو بیماریاں ہیں تکلیف ہیں ان کو دور فرمائیں. اور ساتھ ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے والد کی خدمت کریں. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, اپنے ہاتھ سے خدمت. جی بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے کہ لوگ دفتروں میں جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں, وہاں پہ فون پڑا ہوا ہے, وہ پوچھتے ہیں جی میں فون کرنا چاہتا ہوں, وہ بے دلی سے یا دلی کے خوش دلی سے اجازت دے دیتا ہے کر لیں فون, اور پھر ہوتا ہے کیا ایک کیا دو کیا اور پھر ایک لائن لگی ہوئی ہے فون کرنے کی. یہ جو معاشرے میں ایک رویہ آ گیا ہے, آپ کیا فرمائیں گے سر؟ یہ جی بالکل یہ غلط ہے. ایک افسر کو اگر اس ڈپارٹمنٹ نے فون کی سہولت دی ہوئی ہے جی تو یہ انڈرسٹوڈ ہے, کلیئر ہے کہ اس کے دفتری استعمال کے لیے ہے, اور اگر اس کے ڈپارٹمنٹ نے اس کو یہ سہولت دی ہوئی ہے, بتا دیا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کا یا فلاں فلاں اس نوعیت کا فون کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی آ جائے. لیکن اگر کسی محکمے کی طرف سے, بلکہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو دفاتر کے فون ہیں وہ دفتری استعمال کے لیے ہی ہوتے ہیں, تو تقویٰ اور پرہیزگاری کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ وہ دفتری استعمال کے علاوہ اگر اسے اپنی کوئی ذاتی بھی ضرورت ہے تو تقویٰ کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے بھی اس کو استعمال نہ کرے. اور اس کی ہزاروں واقعات ہمارے اسلاف کے بزرگوں کے تاریخ میں موجود ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو مسلمانوں کا حساب و کتاب بیت المال میں لکھتے تھے, تو وہ جب اپنی کو چیز لکھتے تھے تو وہ اپنا دیا جلا لیا کرتے تھے. بزرگوں کا ہم نے دیکھا, ہمارے استاد گرامی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے 2 پین رکھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا حضرت یہ 2 کیوں رکھے ہوں؟ فرمانے لگے کہ ایک اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ہے اور ایک جو میری ڈیوٹی دوسری ہے میں نے اس کے لیے رکھا. حافظ صاحب, ہمارے آفیسز میں وقت مقرر ہوتا ہے ان اور آؤٹ کا. جدید فیکٹریاں ہیں یا جدید ادارے ہیں وہاں پہ تو ٹائم کاؤنٹر لگا ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹائمر ہے, پنچ کارڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹائم آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. لیکن عام طور پہ جو ہمارے اسکول کالجز وغیرہ ہیں یا سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہوتا. اب کوئی استاد یا کوئی ملازم 8 بجے آ رہا ہے, 8 بجے ٹائم ہے تو وہ 9 بجے آ رہا ہے, 9:30 بجے آ رہا ہے, اور جاتے وقت 3 بجے اگر جانا ہے تو وہ 2 بجے چلا جا رہا ہے. تو جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آگے اور پیچھے سے یہ کاٹ لیے جاتے ہیں, تو کیا وہ رقم ان کے لیے جائز ہو جائے گی؟ اصل میں معاملہ وہی ہے, مرض ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ امانت داری کی بجائے بددیانتی اور عہد کو پورا کرنے کی بجائے بدعہدی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے اصولی طور پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنا جامع ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے. اور امانت داری صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس رکھوا دی. ٹھیک ہے. کوئی دفتری ذمہ داری یہ بھی امانت ہے, کوئی سرکاری عہدہ یہ بھی امانت ہے, اور اس کے اندر بھی جو خیانت ہم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارا حق ہے, اگر اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس فلاں محکمے کے اندر, تو ان سب چیزوں کا ذاتی اختیار اور اپنی مرضی سے آنا اور اپنی مرضی سے جانا, نہ وقت کی پابندی, یہ ساری چیزیں بددیانتی اور بدعہدی کی مختلف شکلیں ہیں. اور اگر اسلامی اخلاقیات پختہ ہو جائیں تو ان تمام خرابیوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو سکتا ہے. یعنی وقت جو آنے کا ہے اس سے دیر سے آنا اور اختتامی وقت سے قبل نکل جانا, یہ اس کانٹریکٹ کا, اس وعدے کا جو کہ نوکری لیتے وقت اس کا اور اس کے مالک کے درمیان ہوا ہے یا جو امپلائر ہے اس کے درمیان ہوا ہے, یہ اس کی بریچ ہے, اس کو توڑا جا رہا ہے. اور توڑنے کی وجہ سے یہاں پہ 2 چیزیں آ جائیں گی, ایک امانت کے بدعہدی آ جائے گی, امانت اور وعدہ جو کیا اس کو توڑنا پایا جا رہا ہے, اور دوسرا اس کے عوض میں جو رقم لے رہا ہے وہ بھی اس کے لیے جائز اور حلال نہیں شمار کی جائے گی. قبلہ مفتی صاحب, آپ ذرا رہنمائی فرمائیے کہ ہم رشتہ داری کے اندر یا دوستی کے اندر یہ ایک رویہ ہے لوگوں کا کہ اگر ایک آدمی آیا کہنے کے لیے کہ مجھے کوئی چیز چاہیے, اب دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن دینا پڑتا ہے, تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ منہ سے فوری کہتے کہ میں نہیں دے سکتا آپ کو؟ 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو مانگنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز اس طرح کی ہے. ایک لائن میں جواب دیجیے گا کہ وقت ہمارا مکمل ہونے والا ہے. جی. تو دوسری صورت اخلاقیات میں سے ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے زمرے میں کہیں نہ آئے کہ جو چیز استعمال کی ہے جو ایسی دی جا سکتی ہے تو وہ ان بٹوین اس کا رستہ نکال لیا جائے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.
ناظرین کرام، آج ہمارے پینل میں موجود مفتیان نے نہایت ہی وضاحت اور نہایت ہی تحقیق کے ساتھ اس بات کا یہ جواب دیا کہ چوری کی جو جدید اقسام ہیں اس میں بدعہدی پائی جا رہی ہے، اس میں دوسرے لوگوں کے حقوق غصب کرنا پائے جا رہے ہیں، بلکہ امام شامی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو عامت الناس کے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں وہ سرقہ کبریٰ میں شمار کی جاتی ہیں، اس لیے بجلی، گیس چوری، وقت کی چوری یہ بھی چوری میں ہی شمار کی جائیں گی، اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی یا بچائے جانے والی رقم کسی بھی انسان، کسی بھی مسلمان کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں ہوگا، حرام کے زمرے میں آئے گا۔ اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ دعائیں قبول کیوں ہوں جب کھانا پینا حرام کا ہے، اٹھنا بیٹھنا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے۔ ناظرین کرام، اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے اگلے جمعے اسی پروگرام اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔